ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 تین آیتیں تلاوت کیا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہی یا اسی کے مانند دوسرا حکم عطا کر دیتے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا اے مسلمانوں، تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً راہ راست سے دور ہٹ جائے گا۔ یہ تھا قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 کا ترجمہ۔ اصل جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان میں یہ بات بتائی گئی ہے، قرآن مجید میں کبھی احکام منسوخ کر دیے گئے، کبھی احکام منسوخ یعنی پہلا ایک حکم دے دیا، دینے کے بعد پھر اس کو کینسل کرے، پھر دوسرا حکم آ گیا۔ جیسے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر حکم آیا، نماز کی حالت میں حکم آیا، قرآن کریم نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئیں، آپ ادھر نہیں اب ادھر پلٹیے بول کر۔ تو پہلے ایک حکم تھا، بعد میں ایک حکم ہوا۔ اسی طریقے سے پہلے ایک مسلمان ایک کافر یعنی مسلمان مرد اور کافر عورت سے شادی کرنا جب جائز تھا، مگر جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ،
मुशरिक औरतों से तुम शादी नहीं कर सकते यहां तक कि वो मोमिन हो जाएं। पहले एक हुक्म, बाद में एक हुक्म। अब यही चीज को सामने रखते हुए यहूदी मुशरिकीन इतराज करने लगे और दीगर जो लोग होते हैं जो कुरान करीम के, इस्लाम के दुश्मन होते हैं, वो लोग भी एतराज़ करते हैं। वो लोग नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पर बहतान बांधते हैं और ये कहते हैं जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं तो कुछ भी बोल लेता है। नौज़ बिल्लाह ये बोलते हैं कि क्या अल्लाह ताला को पहले इल्म नहीं था? पहले एक हुक्म दिए, बाद में एक हुक्म दिए। तो उलमाए किराम ने बहुत से जवाबात दिए हैं इसके। ये देखिए उसकी मिसालें दिए हैं। एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जिस्मानी बीमारियां रखा है इसी तरीके से रूहानी बीमारियां भी रखा है। एक जिस्मानी डॉक्टर के पास एक इंसान जाता, जाने के बाद उसकी कैफियत को देखकर, उसकी हालत को देखकर डॉक्टर पहले इलाज एक लिखता। एक इलाज लिखने के बाद एक 2-3 दिन खाकर आ, फिर मेरे पास आना, जरूर आना बोलता। 2-3 दिन के बाद फिर डॉक्टर वो जो पहले दिया था अब वही इलाज नहीं देता हो, या तो गोलियों को बदला के देता या पावर कम करके देता या कुछ भी। अब आपका ये कहना कि डॉक्टर बेवकूफ़ है क्या, हमाक है क्या, पहले दे सकता था तो ये बार बार फिर आना गई को। उसको पता है कि जिस्म जो इसका बना हुआ है इतने क्या क्या कैपेसिटी का है और क्या इसको दवा कबूल कर सकता है नहीं कर सकता है, उसको पता है। तो उसके हिसाब से जिस्मानी बीमारी को देखकर टेस्ट करके जब दवा देता है ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त कर सकता बोलकर। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने शुरू में एक हुक्म नाजिल किया और जानते थे अल्लाह अगर दूसरा हुक्म नाजिल करेंगे तो इन पर बोझ होगा, तकलीफ होगी। तो इसलिए एक हुक्म पहले नाजिल किया, फिर उसके बाद उसको कैंसल करके दूसरा हुक्म नाजिल किया। तो उसको कहते हैं मनसूख। उसी का जिक्र आज की आयतों में, जो कुरान करीम की आयतें आज की मगरिब में दूसरी रकात में पढ़ा, मैं वही आयतें पढ़ा, इसका तर्जमा किया गया। इसके अंदर देखिए इन 2 आयतों में 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं, कैंसल करते हैं, मनसूख के माने कैंसल करते हैं या उसे भुला देते हैं, तो उससे बेहतर या उसी जैसी आयत ले आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं पहली बात, हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसी जैसी आयत ले आते हैं। दूसरी बात, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है? अरे हुक्म तो उनका ही चलता ना, उनकी मर्जी है। जो पहला हुक्म एक दे दिया, फिर बाद में हुक्म दे दिया, बाद तीसरा हुक्म दे दिया, उनकी मर्जी, उनके बंदे हैं, उनकी मर्जी। जो हुक्म देना है उनको कुदरत है हर चीज पर। फरमा रहे क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? तीसरी बात, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला वो है कि आसमानों जमीनों की सल्तनत तन्हा उसी की है। आपको यह भी मालूम होना, तीसरी बात बता रहे हैं कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला वो है कि आसमानों जमीन की सारी मिल्कियत उसी के हाथ में है। वो जिसको चाहता है, जो चाहता है हुक्म बदलता है। चौथी बात, अल्लाह ताला के सिवा ना कोई तुम्हारा
رکھوالا ہے نہ ہی مددگار، نہ کوئی ہمارا دوست ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ قرآن مجید کی بعض احکام منسوخ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں کہ کبھی ایک حکم اللہ نے دیا پھر اس سے منع کر دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا، کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختار ہیں۔ دنیا میں ملکوں کے سربراہ موقع بموقع احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ جب ملک کے ایک بادشاہ کو یہ اختیار ہے تو رب ذوالجلال کو کیوں نہیں؟ آیتوں کی منسوخی کے معاملے کو لے کر مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اور کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخ ہونے کی بات کیوں ہوتی؟ مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی اس جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ حکم منسوخ ہو گیا اور نماز میں ہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ در منصور میں حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے، انہیں ایک سورت یاد تھی، انہوں نے اسے نماز میں پڑھنا چاہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکے، اور اس رات میں دیگر چند صحابہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر یہ معاملہ عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، جو لوگوں کے سینوں سے اور ہر اس جگہ سے مٹا دی گئی جہاں جہاں لکھی ہوئی تھی۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ واقعہ کی طرف ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جو صورت یاد تھی مجھے وہ منہ کو نہیں آ رہی، نہیں پڑھ سک رہا ہوں میں۔ یہی معاملہ دوسرے صحابیوں کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب یہ ایسا اس طریقے سے پیش آیا تو پھر صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بتایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی، جو لوگوں کے سینے سے اور ہر اس جگہ سے مٹا دی گئی جہاں جہاں لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم بھلا دیتے ہیں، جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، وہی واقعہ بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جب چاہیں منسوخ کر دیں اور جب چاہیں بھلا دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب آگے فرمایا گیا کہ بیجا سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک مزاج دیا رہتا، سوال کرتے رہتے ہیں، بے فائدہ سوال، کوئی سوال نہیں، کوئی اس کا یہ نہیں رہتا، سوال کرتے رہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیجا سوالات سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 108 میں کہ اے مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. جو ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً راہ راست سے دور ہٹ جائے گا. اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے تھے؟ نمبر دو، جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. پھر ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرا وہ گویا سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیہودہ سوالات بھی کرتے تھے اور نامناسب مطالبات بھی کرتے تھے، اور مدینے کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اس خدشے سے کہ یہودیوں کی اس بدترین اور مضر عادتوں کا کہیں مسلمان شکار نہ ہو جائے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض سیدھے سادے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات بھی کرنے لگے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو کثرت سوالات اور بیجا سوالات کرنے سے منع کر دیا، اور مسلمانوں سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں وہ تمہیں ناگوار ہو. اس حقیقت کو ذہن میں رکھا جائے کہ ذہن میں آنے والے ہر سوال کا مفید ہونا ضروری نہیں ہوتا. سوال کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے سوال کر لیا جائے کہ یہ سوال قابل سوال ہے یا نہیں ہے. آج بھی بعض مسلمان دین اسلام کے احکامات پر بیجا اور فضول سوالات علماء سے کرتے ہیں. انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی، وراثت، سود اور دیگر تجارتی حلال و حرام سے متعلق اہم مسائل دریافت کرنا چاہیے جن کا جاننا فرض ہے. یہ فضول باتوں کے بجائے، فضول سوالات کے بجائے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، قربانیوں کے بارے میں، اسی طریقے سے وراثت کے بارے میں، سود کے بارے میں اور تجارتی معاملات کے بارے میں، حلال یا حرام سے جو متعلق ہیں، یہ اہم سوالات ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کے سلسلے میں کرنا چاہیے جن کا جاننا بھی فرض ہے، ضروری ہے. یہ 3 آیتیں تھیں جن کا خلاصہ، ترجمہ، معنی، مطلب آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ بیٹھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں اور ان کے کلام کے سننے سنانے سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں صحیح طریقے سے سنانے اور سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب